हम अपने देखने और सुनने वालों को प्यार भरा सलाम कहते हैं और उन्हें बाप और बेटे रूल कुद्स के नाम में खुशामदीद कहते हैं। आज कलीसियाई कैलेंडर का 20वां इतवार है और आज हम इसे आम इतवार नहीं कहेंगे और उसकी खास वजह है कि ये जो 20वां इतवार है ये मुकद्दसा मरियम के आसमान पे उठाए जाने का त्यौहार है और ये हमारी कैथोलिक कलीसिया में इसकी एक बहुत अहमियत है और इस अहमियत की वजह से हम इसको हमेशा इसको ख़ास इतवार कहते हैं। पेशतर इससे कि हम इस ख़ास इतवार की ख़ासियत पे गुफ्तगू करें, आइए हम पहले अपनी इंजील मुक़द्दस सुनें। आज हम थोड़ी-सी एक और तब्दीली करेंगे कि हम पहली तिलावत भी पढ़ेंगे क्योंकि उसका ताल्लुक मुकद्दसा मरियम के आसमान पे उठाए जाने के बाद से है और वो एक बहुत बड़ा सबूत है कि जो ये त्यौहार मनाया जाता है कि जिसके बारे में कहा जाता है कि कोई ख़ास आप यूँ समझें कि इसके बारे में हमारे स्क्रिप्चर में, हमारी बाइबल में कोई ख़ास ज़िक्र नहीं है। लेकिन जब हम कुरेदते हैं, ढूँढते हैं, तो हमें बहुत सी चीज़ें मिलती हैं इसमें और वो चीज़ें जब हम देखते हैं तो हमें यकीन होता है कि वो क्या था। इससे पेशतर कि हम बात करें मैं पहले तिलावत करूँगा। ये मुक़द्दस लूका की इंजील उसका पहला बाब 39वें आयत से लेके 56वीं आयत तक। लूका पहला बाब 39वें आयत से 56वीं आयत तक। उसमें यूँ लिखा है, और उन्हीं दिनों में मरियम उठकर जल्दी से कोहस्तान में यहूदा के एक शहर को गई और ज़करिया के घर में दाखिल होकर एलिसबात को सलाम किया। और जो ही एलिसबात ने मरियम का सलाम सुना, तो बच्चा उसके बतन में उछल पड़ा और एलिसबात रूल कुद्स से भर गई और बुलंद आवाज से पुकार कर कहने लगी कि तू औरतों में मुबारक है और तेरे बतन का फल मुबारक है। और मेरे लिए ये बात कैसे हुई कि मेरे खुदावन की माँ मेरे पास आई, क्योंकि देख जो ही तेरे सलाम की आवाज मेरे कान में पहुंची, तो बच्चा मेरे बतन में खुशी से उछल पड़ा। और मुबारक है वो जो ईमान लाई, क्योंकि जो बातें खुदावन की तरफ से उससे कही गई थी वो पूरी होंगी। और मरियम ने कहा, मेरी जान खुदावन की बड़ाई करती है और मेरी रूह मेरे निजात देने वाले से खुदा से खुश हुई, क्योंकि उसने अपनी बंदी की पस्थाली पर नजर की। इसलिए देख अब से लेकर हर जमाने के लोग मुझे मुबारक कहेंगे, क्योंकि अलकादर ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए हैं और उसका नाम कद्दूस है। और उसकी रहमत उन पर जो उससे डरते हैं पुश्त दर पुश्त रहती है। उसने अपने बाजू से जोर दिखाया और उन्हें जो दिल के कयास से मगरूर हैं परागंदा कर दिया। उसने कुदरत वालों को तख्त से गिरा दिया और पस्त हालों को बुलंद किया। उसने भूखों को अच्छी चीजों से सैर कर दिया और दौलतमंदों को खाली हाथ लौटा दिया। और उसने अपने बंदे इसराइल की दस्तगीरी की, ताकि उस रहमत को याद फरमाए जो इब्राहिम और उसकी नस्ल पर अब तक रहेगी, जैसा उसने हमारे बाप दादा से कह दिया था। और मरियम 3 महीने के करीब उसके साथ रही और अपने घर को लौट गई। अंजील जलील के वसीले से हमारी खताएं माफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सिताइश हो। देखिए, ये हमने हवाला पढ़ा झील से और हम मरियम के आसमान पे उठाए जाने की का त्यौहार मनाते हैं। तो इसमें हमें वो त्यौहार तो कहीं नजर नहीं आता, लेकिन एक चीज जो हम देखते हैं जिसकी इस तिलावत के अंदर छुपी हुई है,
وہ عظمت ہے، وہ عظمت ہے مقدسہ مریم کی، کہ جس کے حوالے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ آسمان پہ اٹھائی جاتی تو کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ ہمارے بہت سے بھائی ایسے ہیں، میرے اپنے بڑے عزیز جاننے والے اینگلیکنز جو ہیں، وہ یہ ثابت کرنا کہ کہاں لکھا ہے کلام میں، کہاں لکھا ہے کہ مقدسہ مریم آسمان پر اٹھائے گی، یقیناً میں ان کو ایک دم صاف نہیں دکھا سکتا، اور پتہ نہیں کوئی شاید دکھا سکتا ہے کہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ بات بڑی پرانی ہے، یہ بات ہے دوسری صدی اور تیسری صدی کی، جب سے یہ بات چلی آ رہی ہے، جسے یہ کہتے ہیں ٹرانسیٹوس ماریے، انتقال مریم، کہ مریم کی جب اس کی زمینی زندگی ختم ہوئی تو وہ وفات پا جاتی ہے، اور وفات پانے کے بعد اس کا انتقال ہوتا ہے کہ وہ جسم اور روح کے ساتھ اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ یہ انتقال، یہ جو روایت ہے، یہ دوسری اور تیسری صدی کی روایت ہے، اور اس وقت سے کلیسیا میں یہ تہوار بڑے شد و مت سے منایا جاتا ہے، اور خاص طور پہ جو مشرقی کلیسیا ہے، مشرقی کلیسیا میں خاص طور پہ جن کو آرتھوڈاکس چرچ کہتے ہیں، وہ تو بڑی شدت سے اس کو مناتے ہیں، اور کیتھولک چرچ بھی اس کو مناتا ہے، اور کبھی اس کی کسی نے مخالفت نہیں کی۔ اب یہ اندازہ کریں کہ دوسری صدی سے تیسری صدی سے یہ روایت جو ہے وہ چلی آ رہی ہے، اور چلتے چلتے اس کے بیچ میں کتنے بڑے بڑے واقعات ہوئے۔ اب جیسے ان واقعات میں جو سب سے بڑا واقعہ جو ہوتا ہے، وہ واقعہ ہے کہ جب پروٹسٹنٹ ایک فرقہ جو ہے وہ ابھرتا ہے، اور اس فرقے کا بانی جو ہے وہ مارٹن لوتھر ہے۔ یہ 1517 میں مارٹن لوتھر نے کیتھولک مذہب کو چھوڑا، اور 1522 میں اس نے ایک اپنی عبادت کے دوران ایک واعظ جب کیا، تو اس میں اس نے مقدسہ مریم کے آسمان پہ اٹھائے جانے اس کی تصدیق کی، اور اس کو بڑا سراہا کہ مقدسہ مریم جو ہے وہ خاتون ہے کہ جس کو آسمان پر ہی اٹھایا جانا چاہیے تھا، اور اس کو اس طرح اس کی جو اس کا جسم جو ہے وہ یوں زمین پہ نہیں رہنا چاہیے تھا۔ اس کے علاوہ مارٹن بودزر، یہ بھی ایک انقلابی تھا جو پروٹسٹنٹ مذہب کا حامی تھا۔ اس کے علاوہ ایک اور بولنگر تھا 1590 میں۔ اس میں یہ وہ تمام لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مت سے کیتھولک چرچ کی مخالفت کی، لیکن انہوں نے کبھی بھی مقدسہ مریم کے آسمان پہ اٹھائے جانے کی کبھی مخالفت نہیں کی۔ یہ بڑی ویسے سوچنے کی بات ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی سچائی تھی جو کہ لکھی نہیں گئی، پڑھی نہیں گئی، لیکن کلام میں اس کا ذکر ضرور ہے۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ میں اب ایک دوسری تلاوت پڑھوں۔ یہ اصل میں آج کی یعنی اتوار کی پہلی تلاوت ہے، اور وہ ہے مکاشفہ کی کتاب، اور اس کا 11واں باب، اس کی 19ویں آیت۔ اس میں یوں لکھا ہے، اور خدا کی ہیکل آسمان میں کھل گئی، اور اس کی ہیکل میں اس کے عہد کا صندوق نظر آیا، اور بجلیاں اور آوازیں اور گرجیں پیدا ہوئیں، اور زلزلہ آیا، اور بڑے بڑے اولے پڑے۔ اس کے آگے جو 12واں باب ہے اس میں یوں لکھا ہے، پھر ایک بڑا نشان آسمان پر نظر آیا، یعنی ایک خاتون جو سورج کو اوڑے ہوئے تھی، اور جس کے پاؤں کے نیچے چاند اور سر پر 12 ستاروں کا تاج تھا۔ وہ حاملہ تھی، اور تکلیف میں ہو کر درد ذے کے سبب سے چلاتی تھی۔ پھر ایک اور نشان آسمان پر دکھائی دیا، اور دیکھ، سرخ رنگ کا ایک بڑا اژدہا
جس کے 7 سر اور 10 سینگ تھے، اور 7 تاج اس کے سروں پر تھے، اور اس کی دم نے آسمان کی تہائی ستاروں کو کھینچ کر زمین پر گرا دیا۔ پھر اژدہا اس خاتون کے آگے جس کا بچہ پیدا ہونے کو تھا جا کھڑا ہوا، تاکہ جب بچہ پیدا ہو تو اسے نگل جائے، اور اس کے ہاں نرینہ فرزند ہوا جو لوہے کے عصا سے سب قوموں پر حکومت کرے گا، اور اس کا فرزند خدا اور اس کے تخت کے پاس سے اٹھا لیا گیا، اور وہ خاتون بیابان میں بھاگ گئی جہاں خدا نے اس کے لیے جگہ تیار کی ہے، تاکہ وہ وہاں 1260 دن تک اس کی پرورش کی جائے۔ اور اس کے بعد 10ویں آیت ہے، اور اس میں لکھا، اور میں نے ایک بڑی آواز سنی، آسمان سے یہ کہتے سنی، کہ نجات اور قدرت اور ہمارے خدا کی بادشاہی اس کے مسیح کا اختیار ظاہر ہوا، کیونکہ ہمارے بھائیوں پر وہ تہمت لگانے والا گرا دیا گیا، جو رات دن ہمارے خدا کے آگے ان پر تہمت لگایا کرتا تھا، اور وہ برے کے خون اور اپنی گواہی کے سبب سے اس پر غالب آئے، اور انہوں نے اپنی جانوں کو عزیز نہ جانا، یہاں تک کہ جان دے دینا بھی گوارا کیا۔ اس واسطے آسمان، اے آسمان اور جو اس میں رہتے ہیں، خوشی کرو، زمین اور سمندر پر افسوس، اس لیے کہ ابلیس بڑے غصے سے اتر کر تمہارے پاس آیا ہے۔ اسی حوالے سے ایک اور حوالہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا، اور وہ ہے تکوین کی کتاب، پیدائش کی کتاب، اس کا غالباً 3 باب ہے، اور اس میں دیکھیں خدا کیا کہتا ہے جب ہوا کو اس نے، آپ یوں کہیں کہ جب ملامت کی، اس میں اس نے کہا کہ میں اور اس کے بعد سانپ کو جو اس نے کہا، یہ سانپ اور عورت کے درمیان کی بات، خدا کہتا ہے میں تیرے اور عورت کے درمیان عداوت ڈالوں گا، بلکہ تیری نسل اور عورت کی نسل کے درمیان وہ تیرے سر کو کچلے گی، اور تو اس کی ایڑی کی طاق میں رہے گا۔ پھر اس نے عورت سے کہا کہ میں تیرے درد حمل کو بہت بڑھاؤں گا، تو درد ہی کے سب سے، یہ اس کے بعد کی بات ہے۔ اب دیکھیں، ہم نے پہلے جو سنا مکاشفہ میں، وہ خاتون کون تھی، اور اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ عورت کون ہے جس کی نسل جو ہے شیطان کے سر کو کچلے گی۔ یہ وہ حوالے ہیں جن سے ہم کہتے ہیں کہ یہ مقدسہ مریم ہی کے بارے میں، یہ وہ خاتون ہے۔ دیکھیں بہت سی عورتیں تھیں پرانے عہد نامے میں، ہوا تھی، ہوا نے گناہ کیا، اس نے حکم عدولی کی، اس نے تکبر کیا۔ اس کے بعد آپ ایستر دیکھیں، دبورہ دیکھیں، روت دیکھیں، یہ تمام عورتیں ہیں، سیموئل کی ماں حنا کو آپ دیکھیں، یہ بھی عورتیں بڑی پاک مبارک عورتیں تھیں، لیکن ایک ہی عورت خدا نے چنی، اور وہ یہودا کی نسل سے مقدسہ مریم ہی کو اس نے چنا، اور اس کی نسل سے ہی جو خدا کا بیٹا جو ہے وہ جنم لیتا ہے۔ اب دیکھیں، یہ بڑی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ خدا جو ہے، دیکھیں اس خدا کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ وہ کلمہ، ابتدا میں خدا تھا، ابتدا میں کلمہ تھا، کلمہ خدا کے ساتھ تھا، کلمہ خدا تھا، کلمہ ہی خدا تھا۔ اب یہ جو کلمہ ہے، یہ یسوع کو ہم کہتے ہیں، اور یسوع مریم کے بطن میں اس کے کوکھ میں جنم لیتا ہے۔ آپ ایک بات کو ذرا دھیان میں رکھیں کہ یسوع کی رگوں میں جو خون ہے وہ مقدسہ مریم کا خون ہے۔ بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کے اندر جو خون ہوتا ہے وہ ماں کا خون ہوتا ہے جو گردش کرتا ہے۔ اس حوالے سے یسوع میں جو خون تھا وہ مقدسہ مریم کا خون تھا، اور وہ اس کا، اور ظاہر ہے کہ وہ اس کی ماں تھی۔ بہت سے حوالے ایسے ہیں جہاں پہ کہ ہم یہ تو نہیں سمجھتے کہ اے، وہ اس نے ماں کو آسمان پہ اٹھا لیا سیدھا سیدھا، ایسے نہیں، لیکن اس کی عظمت کو اتنا بڑھایا ہے اس نے
کلام میں مقدسہ مریم کی جو عظمت ہے وہ اتنی بڑھائی گئی ہے کہ اس کا آسمان پہ اٹھایا جانا یہ کوئی عجیب بات نہیں ہے، ایسے ہی ہونا چاہیے تھا۔ اس کی عظمت کا جو اس کو صلہ ملنا چاہیے تھا وہ یہی تھا۔ اب دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ عہد کا صندوق مقدسہ مریم، ہم جب وہ لطانیہ پڑھتے ہیں روزری کے بعد، تو ہمیں مقدسہ مریم کو ہم عہد کا صندوق کہتے ہیں۔ عہد کے صندوق ہمارے واسطے دعا کر، ہم اسے عہد کا صندوق کیوں کہتے ہیں؟ عہد کا صندوق اس لیے کہتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو کلمہ خدا کا ہے، جو کلمہ ہے، وہ عہد نامہ ہے، وہ مقدسہ مریم کے کوکھ میں پلتا ہے، وہ اس میں رہتا ہے۔ اس حوالے سے مقدسہ مریم کو عہد کا صندوق کہا جاتا ہے۔ اور یہ جو عہد کا صندوق ہے، اس کا اسی حوالے سے ایک اور میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں، اور وہ میں اس کو پڑھ کے تو میں تھوڑا بڑا مجھے عجیب بھی لگا، میں چونک گیا، اور وہ زبور میں ہے۔ زبور نویس داؤد کہتا ہے، یہ 132 زبور ہے، اس کی 8ویں آیت، اس میں لکھا ہے کہ اے خداوند اپنی آرام گاہ میں جانے کو اٹھ، تو اور تیری عظمت کا صندوق۔ یہ پڑھ کے بھی میں سوچنے لگا کہ یہ جو اس کی عظمت کا صندوق جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مقدسہ مریم ہی ہے، کیونکہ وہی وہ عہد کا صندوق ہے جہاں کلمہ جو ہے وہ مجسم ہوتا ہے، اور کلمہ وہیں پہ پلتا ہے۔ یہ وہ باتیں ہیں، یہ وہ گواہیاں ہیں جو مقدسہ مریم کو آسمان پہ اٹھائے جانے سے نہیں روک سکتی۔ اب آئیے ذرا تھوڑا ہم پیچھے چلتے ہیں۔ یہ دوسری تیسری صدی سے لے کے یہ تہوار منایا جا رہا تھا بڑے، لیکن یہ کلیسیا کے عقیدے کا حصہ نہیں تھا، اگرچہ پاک ماس کی دعاؤں میں اور پاک ماس کے طریقہ کار میں اس کو باقاعدہ استعمال کیا جاتا تھا۔ اس لتوریائی جو طریقہ کار تھا اس میں یہ دعائیں استعمال کی جاتی تھی، لیکن اس کو پھر بھی کلیسیائی ڈوگما نہیں بنایا گیا تھا۔ اور یہ بات چلتے 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 بہت باتیں ہوئیں، تو پھر 1849 اور 1950 کے درمیان کا یہ وہ عرصہ ہے جس میں کہ پھر یہ طے کیا گیا کہ اس کو اب کسی طرح اس کا فیصلہ کیا جائے کہ یہ ڈوگما ہے یا نہیں۔ تو اس وقت 1950 میں پوپ پائس 12ویں تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے دستاویز اور خطوط بھیجے، اور پوری دنیا میں جو کلیسیا تھی وہاں انہوں نے خط بھیجے، اور 113 کارڈینلز جو تھے اور 18 پیٹریارکس، یہ پیٹریارکس جو ہیں یہ آرتھوڈاکس چرچ کے جو ہیڈ تھے وہ، اور اس کے علاوہ تقریباً 2500 بشپس اور آرچ بشپس، 32,000 فادر صاحبان، اور 50,000 سسٹر صاحبات، ان میں مدر سپیریئر کے جتنے بھی وہ تھے، اور 80 لاکھ ایمانداروں نے اس کے حق میں انہوں نے لکھا کہ اس تہوار کو ڈوگمے کا حصہ بنایا جائے۔ اب یہ جو ڈوگما ہوتا ہے نا، یہ ایسے ہی نہیں آ جاتا، یہ ایمانداروں کی جو سوچ ہوتی ہے، جو ایمانداروں کا دباؤ ہوتا ہے، جو ایماندار جس چیز کو مانتے ہیں اس سب کو اکٹھا کیا جاتا ہے، اور پھر آپ یہ دیکھیے کہ دوسری صدی سے یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور اب یہ 19ویں صدی میں آ گئے ہیں 1849 میں، اور 1950 میں یہ پوپ پائس جو 12واں ہے اس نے بالآخر اس کو 1 نومبر کو اس کو ڈوگما بنا دیا۔
देखें, ये तो इस पे तो और बहुत सी बातें हम कर सकते हैं। लेकिन जो असल चीज़ ये है कि मुकद्दसा मरियम का आसमान पर उठाया जाना, ये क्या ज़ाहिर करता है? ये एक बात तो पक्का ज़ाहिर करता है, एक बिल्कुल तस्दीक है इस बात की कि यीशु अपनी माँ को प्यार करता है और बेहद प्यार करता है। और इससे बढ़ के और कुछ नहीं हो सकता कि उसको अपने साथ ले जाए और वो उसको अपने साथ, इसको कहते हैं असम्पशन ऑफ मैरी। असम्पशन कहते हैं कि उसने उसको अपना बना लिया, उसको जिस्म रूह के साथ उसको ले गया। देखिए, ये जो मुकद्दसा मरियम और खुदावंद यीशु मसीह का जो ताल्लुक है, ये बड़ा ज़बरदस्त है। पहला मोजज़ा जो यीशु ने किया, सबसे पहला मोजज़ा, वो अपनी माँ के कहने पे किया था। और हालाँकि उसने कहा कि मेरा भी वक़्त नहीं आया, और बड़ा दिलचस्प मुकालमा है। मैं तफ़सील में नहीं जाऊँगा। आपको पता है कि शादी पे जाते हैं, उनकी मैं ख़त्म हो जाती है और मुकद्दसा मरियम को फ़िक्र होता है उनका, और वो आके यीशु से कहती है कि इनकी मैं ख़त्म हो गई। और वो क्या कहता है? वो कहता है, "ऐ औरत, तुझे और मुझे इससे क्या?" यहाँ उसने यीशु मरियम को कहा, "ऐ औरत", यानी उसने, माँ थी, वो एकदम उसको कहती कि तूने मुझे ऐ औरत क्यों कहा? मैं तेरी माँ हूँ। लेकिन उसने इस चीज़ की परवाह नहीं की। उसको ईमान था अपने बेटे पे, वो उसको जो मर्ज़ी कहे। उसको ईमान था अपने बेटे पे कि मैंने उसको ये कह दिया है, मेरी ये बात वो नहीं टालेगा। ये देखिए, ये एतमाद और ईमान की बात है। यीशु से उसके ईमान को आज़माता है ये कह के कि ऐ औरत, मेरा भी वक़्त नहीं आया, तुझे और मुझे क्या? लेकिन मरियम कहती है तो तू मेरा बेटा, तू मुझे, उसने उसको कहा नहीं, लेकिन नौकरों को कहा कि जो ये कहे वो करो। और उसने कहा कि मटकों में पानी भर दो, और फिर जो हुआ वो आप जानते हैं। और उसके बाद आप देखें, जो सबसे बड़ी जो चीज़ है उसमें, कि माँ जो है वो, चाहे अंजीलों में इसका ज़िक्र नहीं है, सिर्फ़ आखिर में हमें नज़र आती है, जब यीशु सलीब पे जब वो तकलीफ़ उठाता है, जब उस पे तशद्दुद किया जाता है, उस वक़्त हम देखते हैं कि मुकद्दसा मरियम उसके साथ-साथ है। मैं अपने यकीन से कहता हूँ कि बहुत जगहों पे मरियम यीशु के साथ थी, और ये उसका प्यार था। और यीशु को जानने के लिए हमें मरियम से राब्ता करना ज़रूरी है, और मरियम को जानने के लिए हमें यीशु से राब्ता करना, क्योंकि इन दोनों का जो रिश्ता था, वो माँ-बेटे का, वो हम इन दोनों से अलग होके नहीं जान सकते। देखिए, हमें अब पता लगा कि उसे कितना प्यार करता है कि उसको आसमान पे उठा ले गया। उसने कभी नहीं कहा, लेकिन उसने ये किया, ऐसे हुआ। और माँ अपने बेटे के लिए मर-मर जाती थी, उसको कितना प्यार था। और अब जब वो आसमान पे चली गई, वहाँ जाके वो ख़त्म नहीं हो गया सारा सिलसिला। वहाँ जाके भी मुकद्दसा मरियम जो है, वो उसी तरह बहुत एक्टिव है। अभी भी आप देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जगहों पे वो ज़ाहिर हुई, उसकी मुख्तलिफ़ मुख्तलिफ़ उसके त्योहार मनाए जाते हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे। वो भी लोगों में आके यीशु का, हमें जो सबसे बड़ा वो कहते हैं कि जी तुम यीशु की मरियम की परस्तिश करते हो। हम मरियम की परस्तिश नहीं करते। मरियम यीशु की माँ है, हम उसकी इज़्ज़त करते हैं। और जैसे माँ से हम अपनी माँ से दरख़्वास्त करते हैं, हम जब कहते हैं कि ऐ मुकद्दसा मरियम, खुदा की माँ, हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर। हम गुनहगारों के वास्ते दुआ कर। हम ये नहीं कहते कि हमारे गुनाह माफ़ कर, हमारे वास्ते दुआ कर। और वो दुआ जब करती है तो वो क्या कहती है? अपने बेटे को कहती है कि इनका ख़्याल कर। ये जो हमारी मुनाजात होती हैं, मुकद्दसा मरियम को जो पेश करते हैं, वो खुद तो पूरा नहीं करती, वो अपने बेटे के पास लेके जाती। बिल्कुल उसी तरह जैसे उसने पहले मोज़े में बेटे से कहा कि इनकी माँ ख़त्म हो गई।
اس نے یہ نہیں کیا کہ خود اس نے میں بنا دی، وہ ماں تھی یسوع کی، لیکن اس نے یسوع کو کہا۔ اور اسی طرح ماں جو ہے مقدسہ مریم، وہ ہماری بھی ماں ہے، اس کا آسمان پہ اٹھایا جانا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہم سب بھی زندہ ہوں گے اور آسمان پہ اٹھائے جائیں گے۔ اب دیکھیں، اگر ایلیا اور ہنوک جو ہیں وہ زندہ اٹھائے جا سکتے ہیں تو مقدسہ مریم کیوں نہیں؟ وہ تو ماں ہے یسوع کی، وہ کیوں نہیں اٹھائی جا سکتی؟ اس پہ کیا ہم کیوں سوال کرتے ہیں؟ لیکن ان کا اٹھایا جانا جو ہے وہ اس بات کی گارنٹی ہے، اس بات کی گواہی ہے کہ ہم سب جو ہیں اسی طرح آسمان پہ اٹھائے جائیں گے جیسے مقدسہ مریم اٹھائے گی۔ ہم زندہ کیے جائیں گے اور ہم اٹھائے جائیں گے، اور یہ ہمیں ہمیشہ یقین رکھنا چاہیے۔ اور اسی حوالے سے ہمیں خدا سے دعا بھی مانگنی چاہیے کہ خدا ہمارے ایمان کو مضبوط کرے، ہم کمزور نہ پڑیں، کیونکہ مقدسہ مریم جو ہے وہ اصل میں، میرا جو اپنا ذاتی تجربہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایمان بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ آپ اس سے مدد لے سکتے ہو، وہ آپ کا ایمان بڑھانے میں، مسئلے حل کرنے میں آپ کے نہیں ساتھ ہے، یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن آپ کا ایمان بڑھانے میں، آپ کو ایمان کی مضبوطی دینے میں، اپنی زندگی سے وہ ہمیں بہت مضبوطی دیتی ہے، ہمیں بہت کچھ سکھاتی ہے۔ اور اس لیے اس ماں کی عظمت جو یسوع کی ماں ہے، اگر ہم یسوع کو پیار کرتے ہیں، اگر ہم یسوع کو خدا مانتے ہیں، تو ہم خدا کی ماں کو خدا تو نہیں مانتے، ہم اس کی ماں تو مانے، اور اس ماں کو ماننے سے اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، ہمیں کرنا ہے۔ آمین۔ باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام میں، آمین۔